अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल व करम से ठीक होंगे। बच्चों, हमारा मिक़ात दोम शुरू हो चुका है। मिक़ात दोम का सबक नंबर 1 हिकायत रूमी पढ़ेंगे। बच्चों, आपको हिकायत के मायने तो मालूम होंगे। हिकायत उसको कहा जाता है वो कहानी जिसमें कोई सबक हासिल हो। तो चलिए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। सबक हमारा है हिकायत रूमी। हम इसकी बुलंदख्वानी करते हैं। पहले सबक का तारुफ पढ़ते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के एक बरगुज़ीदा बंदे थे। उन्होंने भी शेख सादी के अंदाज में छोटी छोटी और दिलचस्प तहरीर की। माफ़ कीजिए बच्चों, छोटी छोटी और दिलचस्प हिकायत तहरीर की, जिनमें पढ़ने वालों के लिए दिलचस्पी के साथ साथ नहायत सबक आमूज़ बातें भी मौजूद हैं। आइए मौलाना रूमी की एक दिलचस्प हिकायत का मुताला करें। हज़ारों बरस पहले की बात है। एक शख्स ने अपने घर में एक मुर्ग और एक कुत्ता पाल रखा था। दोनों जानवरों में बड़ी दोस्ती थी और दोनों मिलजुल कर रहते थे। दोनों अपनी अपनी ज़बान में बातें भी किया करते थे। दोनों का अच्छा सलूक देखकर मालिक ने सोचा, काश मुझे भी जानवरों की ज़बान आती तो पता चलता कि ये आपस में क्या क्या बातें करते हैं। तो बच्चों, क्या था? हज़ारों पहले बरस की बात है कि एक शख्स ने अपने घर में एक मुर्ग और कुत्ता पाल रखा था। तो दोनों में बहुत दोस्ती थी, आपस में मिलजुल कर रहते थे, आपस में बातें करते थे। मालिक को ये सोचता था मालिक कि काश मुझे इसकी ज़बान आती इन दोनों की और मैं भी देखता कि ये लोग आपस में क्या बातें करते हैं। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबुवत का ज़माना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम भी किया करते थे। एक दिन वो शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करते हुए कहा, आप तो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ताला से दरख्वास्त कीजिए कि मुझे जानवरों की ज़बान समझना आ जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स की ख्वाहिश को नापसंद फरमाया और इरशाद किया, अल्लाह ताला खूब बेहतर जानते हैं कि किसे क्या दिया जाए, कि किसे क्या देना है। मगर वो शख्स बार बार आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर हर बार यही दरख्वास्त करता रहा कि अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए कि कम अज़ कम मुझे मेरे मुर्ग और कुत्ते की ज़बान की समझ ही अता फरमा दे। आखिरकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, अल्लाह ताला ने इन दोनों की ज़बान का इल्म तुझे अता फरमा दिया। फिर तो वो शख्स बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर चला आया। दूसरे रोज़ उसने देखा रोटी का एक टुकड़ा दस्तरखान से नीचे गिर गया तो मुर्ग ने उसे उठा लिया। अब क्या था बच्चों, वो शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबुवत का ज़माना था। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे पास जो मुर्ग और कुत्ता है, मुझे अल्लाह ताला से आप ये दरख्वास्त कर दीजिए कि मुझे इन जानवरों की ज़बान आ जाए कि वो क्या आपस में बातचीत करते हैं, कि मुझे मैं भी सुन सकूं वो क्या बातें करते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बच्चों उस आदमी से कहा कि अल्लाह ताला खूब बेहतर जानते हैं कि उस बंदे को क्या देना है और क्या नहीं देना है। लेकिन उस आदमी ने
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی خواہش کو کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں، دعا کرتا ہوں تو وہ آپ کو عطا فرما دیں گے۔ تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے زبان کا علم عطا فرما دیا۔ اب وہ شخص خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا اور اس نے دیکھا کہ دسترخوان سے ایک وہ نوالا نیچے گر گیا ہے، تو مرغ نے اسے اٹھا لیا۔ کتے نے مرغ سے کہا، اے دوست، یہ روٹی کا ٹکڑا تم مجھے دے دو۔ مرغ نے کہا، ذرا صبر کرو اور اس ٹکڑے کا افسوس نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ اچھا بدلہ دے گا۔ وہ کیسے؟ کتے نے پوچھا تو مرغ بولا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھانا کھا لینا، کیونکہ انسان تو گھوڑے کا گوشت کھاتے نہیں۔ مالک بہت خوش ہوا کہ اسے ان دونوں جانوروں کی باتیں سمجھ آ گئی ہیں۔ اس نے مرغ کی بات سن کر نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ اب کیا تھا بچوں، مالک کو ان دونوں کی زبان سمجھ میں آتی تھی۔ اب جو وہ بھی باتیں کرتے دونوں جانور، تو مالک پہلے سے سن لیتا اور اپنے نقصان سے بچنے کے لیے اس جانور کو لے جا کر بازار میں فروخت کر دیتا، یعنی بیچ دیتا۔ دوسرے دن پھر نوالا گرا جسے مرغ نے اٹھا لیا۔ کتے نے کہا، تم تو جھوٹے ہو، مالک کا گھوڑا کہاں مرا ہے؟ مرغ نے کہا، نہیں دوست، میں جھوٹا نہیں ہوں، مالک نے گھوڑا بیچ دیا اور وہ نئے مالک کے پاس جا کر مر گیا ہے۔ تم فکر نہ کرو، کل مالک کا اونٹ مر جائے گا۔ اونٹ بڑا جانور ہے، اس کی موت سے تمہارے عیش ہو جائیں گے۔ اس آدمی نے مرغ کی بات سنی تو فوراً اونٹ کو بازار لے جا کر بیچ دیا۔ اس طرح ایک بار پھر وہ نقصان سے بچ گیا۔ تیسرے دن کتے اور مرغ میں پھر یہ بات چیت ہوئے۔ کتے نے مرغ سے کہا، تم تو جھوٹوں کے سردار ہو، کہاں ہے مرا ہوا اونٹ جس سے میں اپنا پیٹ بھروں؟ اب کیا ہوتا تھا بچوں، روزانہ وہ جو بھی بات کرتے مالک سن لیتا اور اپنا نقصان سے بچنے کے لیے وہ لے جا کر اس جانور کو اس کے مرنے سے پہلے ہی بازار میں فروخت کر دیتا، اور وہ جب وہ اپنے مالک کے پاس جاتا تو وہ وہاں پہ جانور مر جاتا۔ مرغ کہنے لگا، مالک نے جلدی کی اور اونٹ کو بیچ ڈالا۔ دوسری جگہ جا کر اونٹ مر گیا اور ہمارے مالک نقصان سے بچ گیا، مگر تم فکر نہ کرو، کل مالک کا غلام مر جائے گا، پھر تمہارے عیش ہی عیش ہوں گے۔ وہ کیسے؟ کتے نے حیرت سے پوچھا تو مرغ بولا، کل ہمارے مالک کا غلام مر جائے گا تو اس کے رشتہ دار فقیروں اور غریبوں کو کھانا کھلائیں گے اور کتوں کو بھی بہت کھانا ملے گا۔ یہ بات سنتے ہی اس شخص کو ساتھ لیا، بازار میں فروخت کر ڈالا۔ اس نقصان سے بچ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ دل میں ہی سوچ رہا تھا، ان دونوں جانوروں کی بولی سمجھنے سے میں کتنے سارے نقصانات سے بچ گیا ہوں۔ اب کیا ہوتا، مالک ان دونوں کی گفتگو سنتا، دونوں کی بات چیت سنتا اور اس سے نقصان سے بچنے کے لیے وہ پہلے ہی ان کو فروخت کر ڈالتا۔ اب چوتھے دن حسب معمول وہ شخص ناشتے کے بعد کتے اور مرغ کی باتیں سننے لگا۔ مرغ نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا تو کتے نے کہا، ارے شیخی خور اباتونی مرغے، تمہاری وہ پیشن گوئیاں کہاں گئیں؟ تم روزانہ مجھے نئی نئی خبریں سناتے ہو مگر ہوتا کچھ اور ہی ہے۔ مرغ بولا، تم یقین کرو، ہوا یہی سب ہے، مگر ہمارے مالک نے اس بار بھی خود کو نقصان سے بچا لیا۔ غلام نئے خریدار کے پاس جا کر مر گیا اور اس کے مرنے کا نقصان تو
خریدار کو ہوا۔ ہمارے مالک نے اس خریدار کی رقم تو برباد کر دی ہے، لیکن اب خود ہمارے مالک کی اپنی جان پر بننے والی ہے۔ جس مال کا نقصان آدمی کی جان کا صدقہ ہوتا ہے، ایک نقصان سینکڑوں نقصانات سے بچاتے ہیں۔ اب کل یقیناً ہمارا مالک مر جائے گا، اس کے وارث گائے قربان کریں گے۔ اب کیا تھا بچوں، مالک ان کی گفتگو سنتا رہا، ساری باتیں سنتا رہا۔ اب مالک نے جب یہ سنا کہ وہ دونوں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اب مالک کی باری ہے اور مالک کے وارث جو ہیں گائے قربان کریں گے، تو تم اس سے کھا لینا، پھر تمہارے خوب مزے ہوں گے، خوب عیش کرنا، روٹیاں بوٹیاں دسترخوان کا جھوٹا کھانا کھا کر خوب دعوت اڑانا۔ گھوڑے، اونٹ اور غلام کی موت اس مغرور مالک کی جان کا صدقہ تھا۔ وہ مالک مال کے نقصان سے تو بچ گیا مگر موت سے نہ بچ سکے گا۔ اس آدمی نے جب یہ بات سنی تو وہ روتا دھوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور فریاد کی کہ مجھے موت سے بچایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم تو اب نقصان سے بچنے میں ماہر ہو چکے ہو، اب خود اپنے آپ کو اس نقصان سے بچا لو۔ اب بچوں کیا ہوا، جب مالک نے اپنی موت کی بات سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا مجھے اب اس نقصان سے بچاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو بہت ماہر ہو چکے ہر نقصان سے بچنے کے لیے، اب خود تم اس کی کوئی ترکیب سوچو اور اس نقصان سے بچو۔ آدمی نے عاجزی سے فریاد کی اور اپنی غلطی کی معافی مانگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہر جاندار کو اپنے وقت پر موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اس وقت اس آدمی کی حالت خراب ہو گئی۔ 4 آدمی چارپائی پر ڈال کر اسے اس کے گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے رحیم و کریم اس پر رحم فرما، اسے ایمان کی موت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اس آدمی پر رحم فرمایا۔ تو بچوں کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی موت نصیب فرما اور اس پر رحم فرما۔ تو بچوں ہمیں اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بالکل دخل نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے حق میں ہمیشہ بہتر کرتا ہے اور وہ جانتا ہے مجھے کس کو کیا چیز دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جاننے والا ہے۔ تو بچوں ہم نے اس سبق کو پڑھا، آپ بھی اس کی بلند خوانی کیجیے گا اور اس سبق کو پڑھیے گا۔ بچوں اس سبق کے یہ الفاظ معنی ہیں، آپ اپنی کاپی میں نہایت خوشخط انداز میں اس کام کو مکمل کیجیے گا۔ یہ الفاظ معنی ہیں، ان الفاظ معنی کو یاد کیجیے اور ان کو بہترین خوشخطی کے ساتھ مکمل کیجیے۔ یہ حکایت رومی کے سوال جواب ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، یہ سوال نمبر 2 آ رہا ہے۔ ان کو پڑھ کے بہترین خوشخطی کے ساتھ ان کو مکمل کیجیے۔ سوال نمبر 4، سوال نمبر 5 ہے۔ بچوں اسی سبق کی یہ خالی جگہ ہے، اس کو بھی اسی انداز سے جس طرح ہم کلاس میں کرتے ہیں بالکل صاف ستھرے طریقے سے خوشخطی، بہترین خوشخطی ہونی چاہیے، اور ان کو کرنے کے بعد ان سب کے سوال جواب خالی جگہ کو اچھی طریقے سے یاد کیجیے۔ اور یہ بچوں یہ جملے ہیں آخر میں جس طریقے سے ہم کلاس میں جملے بناتے ہیں، حاشیہ کھینچ کے نہایت صاف ستھری
خوشخطی کے ساتھ اس کام کو مکمل کیجیے اور ان کو سب کو یاد کیجیے۔